अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल है इस्लामिक बात। आज बात होगी तकवे के बारे में कि अल्लाह को कैसे राज़ी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस गहरे मुताले में हम जिस मौजू की तह तक जाने वाले हैं वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो बचपन से लेकर आज तक हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, और वो लफ्ज़ तकवा है। जी हाँ, तकवा। और आज हमारे पास जो तहकीकी मवाद मौजूद है उसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ज़बरदस्त तशरीहात हैं, अखबारुल हकम के मज़ामीन हैं और मुस्तनद अहादीस शामिल हैं। हमारा आज का मकसद ये जानना है कि ये महज एक रस्मी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक निहायत महफूज और कामयाब तरीका है। देखें, ये मौजू वाकई बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आम तौर पर जब हम तकवा का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में फ़ौरन किसी ख़ास किस्म के पहनावे का या महज इबादत की कसरत का तस्वुर आता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है माशरे में। लेकिन अगर हम आज के ज़राए को बगौर देखें तो ये एक मुकम्मल तर्ज़ हयात है। आज हम इस तस्वुर को बिल्कुल ऐसे समझेंगे जैसे किसी क्लास में एक उस्ताद वाइट बोर्ड पर खाका बनाकर अपने शागिर्दों को कोई पेचीदा बात समझा रहा हो। ये एक बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प तरीका होगा। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो इसका असल और लफ्ज़ी मफ़हूम क्या है, क्योंकि अक्सर इसे सिर्फ डर के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। अगर हम इसके बिल्कुल लफ्ज़ी माने पर गौर करें, जो कि अरबी लफ्ज़ वाक़ाया से निकला है, तो इसका मतलब महज डरना नहीं है, बल्कि इसका असल मफ़हूम है हिफाजत करना या खुद को बचाना, यानी एक तरह का अंदरूनी हिफाजती निज़ाम। बिल्कुल सही। जरा तसव्वुर करें कि एक इंसान के हाथ में एक बहुत मजबूत और चमकदार हिफाजती ढाल है। अच्छा। ये ढाल दरअसल तकवा की वो कैफियत है जो इंसान को अल्लाह की नाराजगी, सजाओं और गुनाहों के दलदल से महफूज रखती है। ये सिर्फ खौफ नहीं है, बल्कि ये हर वक्त अल्लाह ताला की मौजूदगी का एक शदीद एहसास है, जिसे हम एक तरह से गॉड कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। जी हाँ, कि इंसान जो भी कदम उठाए, जो भी फैसला करे, उसे ये कामिल यकीन हो कि उसका रब उसे देख रहा है। ये बेदारी उसे गलत रास्ते पर जाने से पहले ही चौकन्ना कर देती है। इस बात पर मुझे वो बहुत ही खूबसूरत तारीखी वाक़या याद आ रहा है जो हमारे तहकीकी मवाद में भी मौजूद है। हज़रत अबू बिन काब और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान होने वाला मुकालमा। इसमें कोई शक नहीं कि वो मुकालमा तकवा की सबसे बेहतरीन और जामे बसरी तशरीह है। ज़रा उस मंज़र को अपने तसव्वुर में लाए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका रुतबा इतना बुलंद है, वो निहायत आजिज़ी के साथ हज़रत अबी बिन काब से पूछते हैं कि तकवा की असल हकीकत क्या है। और हज़रत अबू बिन काब उसका बराह रास्त जवाब देने के बजाय उनसे एक सवाल करते हैं। बिल्कुल, वो पूछते हैं कि क्या आपका गुजर कभी किसी ऐसे रास्ते से हुआ है जो चारों तरफ से खारदार झाड़ियों और कांटों से भरा हुआ हो? तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि हाँ बिल्कुल, ऐसा इत्तफाक हुआ है। तो इस पर हज़रत उमर का जवाब कितना हिकमत से भरा था कि मैंने अपने दामन को समेट लिया और बच बच कर निकल गया। आगे कोई कांटा उलझ कर लिबास को फाड़ ना दे। बस यही तकवा है। ये दुनिया का सफ़र भी इसी कांटों भरे जंगल की तरह है। यानी यहाँ जो बुराइयाँ फैली हैं, हराम कमाई है या झूठ और धोखा है, ये सब वो कांटे हैं जो रूहानी लिबास को तार तार कर सकते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और एक मोहतात इंसान क्या करता है? तकवा ये नहीं सिखाता कि इंसान दुनिया छोड़ दे या पहाड़ों पर जाकर बैठ जाए। बाजारों में भी जाना है, रिश्तेदारियां भी निभानी है, लेकिन अपने दामन को गुनाहों के इन कांटों से समेटकर बहुत होशियारी से निकल जाना है। जी हाँ, यही वो बेदार रवैया है। अब अगर हम इस तस्वुर को मजीद अमली बनाने के लिए जहन के वाइट बोर्ड पर एक इमारत तस्वुर करें जिसके 4 मजबूत सतून हैं। 4 सतून? ये एक बहुत दिलचस्प खाका मालूम होता है। पहला सतून कौन सा है? पहला सतून है अल्लाह का डर और जवाबदेही का एहसास। और यहाँ डर से मुराद किसी दरिंदे का खौफ नहीं, बल्कि उस हस्ती को नाराज करने का डर है जिससे इंसान बेपनाह मोहब्बत करता हो। यानी हर छोटे बड़े अमल से पहले ये सोचना कि मुझे अपने रब को उसका हिसाब देना है। बिल्कुल। और इसके बाद दूसरा सुतून है वही पर अमल, यानी अपनी मनमर्जी या माशरे की अंधी तकलीद के बजाय अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारना। सही। और तीसरा सुतून जो दौरे हाजिर की इस मादी दौड़ में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, वो कनात है।
قناعت انسان کے اندرونی خلفشار کو کیسے پرسکون کرتی ہے؟ دیکھیں، قناعت دراصل ایک بہت بڑا نفسیاتی اور روحانی علاج ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت تو پوری ایمانداری سے کرے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ نے جو رزق دے دیا ہے اس پر سچے دل سے راضی ہو جائے۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، تب بھی وہ اندر سے غریب اور بے سکون ہی رہتا ہے۔ بالکل، ایک غیر مطمئن انسان کروڑ پتی ہو کر بھی فقیر ہی رہتا ہے، جبکہ قناعت پسند انسان دل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تقویٰ سکھاتا ہے کہ شکر ادا کرو، اور اس عمارت کا چوتھا ستون ہے کوچ کی تیاری، یعنی آخرت کے سفر کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ جی ہاں، موت کی حقیقت کو یاد رکھنا انسان کے قدموں کو خود بخود سیدھا کر دیتا ہے، کیونکہ جب پرواز کا وقت قریب محسوس ہو تو انسان فالتو بوجھ اکٹھا نہیں کرتا۔ یہ چاروں ستون تو واقعی ترجیحات کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور بہت اہم بحث جنم لیتی ہے۔ دنیا میں ہم عزت کو دولت یا عہدے سے ناپتے ہیں، لیکن قرآن مجید سورۃ الحجرات کی آیت 13 میں کیا معیار مقرر کرتا ہے؟ یہ قرآن کا ایک انتہائی عظیم اور مساوات پر مبنی اصول ہے۔ دنیا انسانوں کو ان کے بینک بیلنس یا ظاہری عہدوں سے تولتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں تمام انسانیت کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی کائنات کے خالق کی بارگاہ میں مقام اس بنیاد پر ملتا ہے کہ دل میں نافرمانی سے بچنے کا احساس کتنا شدید ہے۔ بالکل، اور سورۃ البقرہ کا آغاز ہی اسی بنیادی اصول سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے اندر تقویٰ موجود ہو۔ ہمارے مطالعے میں ایک اور نہایت حیران کن پہلو سامنے آیا ہے کہ تقویٰ کا تعلق صرف ذاتی عبادات سے نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی وہ مشہور حدیث تقویٰ کو اچھے اخلاق کے ساتھ کیسے جوڑتی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام کی جامعیت پوری طرح نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اس مستند حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کثرت سے لے جانے والے 2 اعمال بتائے ہیں، ایک اللہ کا تقویٰ اور دوسرا حسن اخلاق۔ مطلب حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد میں بھی بہترین ہونا لازم ہے۔ 100%۔ تقویٰ صرف مسلح تک محدود نہیں ہے، اس کا اصل امتحان بازار میں، دفتر میں اور گھر میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے ماتحتوں اور ساتھیوں سے کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ ہاں، کسی کا حق مارنا یا کسی کو دھوکہ دینا تو تقویٰ کے بالکل منافی ہے۔ بالکل، انسان کا باطن تبھی پاک ہوتا ہے جب اس کا ظاہر دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ تو اب ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ایک عام انسان جو مصروفیات میں گھرا ہے وہ عملی طور پر یہ کیفیت کیسے حاصل کرے؟ ہمارے ذرائع میں سب سے پہلا قدم زبان کی حفاظت بتایا گیا ہے۔ دیکھیں، زبان باطن کی ترجمان ہے اور یہ تقویٰ کے قلعے کا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ اگر ہم روزمرہ کے مسائل دیکھیں تو زیادہ تر تنازعات کی بنیاد زبان کا غلط استعمال ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی تو قول سدید کا حکم دیا گیا ہے نا، یعنی بالکل سیدھی اور سچی بات کرنا۔ جی بالکل، تانا زنی یا سختی کے بجائے نرمی اور سچائی اپنانا، خاص طور پر غیبت اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کرنا۔ احادیث میں تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی ضمانت تک دی گئی ہے۔ زبان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا عملی قدم بیان کیا گیا ہے وہ نیک صحبت ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ تنہا چلنا تو خاصا کٹھن ہے۔ انسان فطرتاً اپنے ہم نشینوں سے بے پناہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اچھے ہم نشین کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ آپ کچھ نہ خریدیں پھر بھی خوشبو تو آئے گی۔ اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی دھوکنے والے کی طرح ہے، جہاں سے کپڑوں پر دھوئیں کی بو یا چنگاریاں پڑیں گی۔ حکم ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تنہائی میں شیطان کے حملوں کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے، لیکن نیک صحبت انسان کے باطن کا زنگ صاف کر دیتی ہے۔ اور رات کی تاریکی اور تنہائی میں تقویٰ حاصل کرنے کا ذکر بھی ہے۔ تہجد کا اس روحانی تربیت میں کیا کردار ہے؟ دن میں انسان ہزاروں معاشی تفکرات اور لوگوں کے ہجوم میں ہوتا ہے، لیکن رات کی تنہائی، تہجد کا وقت، وہ خالص وقت ہے جب رب اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگنا روح پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جی، جب انسان اس تنہائی میں برائی چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے وہ مضبوطی عطا کرتا ہے جو دن کے فتنوں میں اسے گرنے نہیں دیتی۔ اور اسی کیفیت سے جڑا ہوا خود احتسابی کا مرحلہ ہے۔ سورۃ الحشر کی روشنی میں یہ عمل انسان کو کیسے بھٹکنے سے بچاتا ہے؟ جیسے ایک کامیاب تاجر روزانہ رات کو اپنا نفع نقصان چیک کرتا ہے،
بالکل اسی طرح ایک متقی انسان اپنا روحانی حساب کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے انسان سوچے کہ آج میں نے کیا کیا۔ کیا کوئی حق تو نہیں مارا، جو کوئی مشتبہ لقمہ تو نہیں کھایا؟ بالکل، اور اگر ضمیر ملامت کرے تو اسی وقت سچی توبہ کر لے۔ یہ روزانہ کا محاسبہ انسان کو غفلت کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ یہ بہت گہرا تصور ہے۔ اب ہم ذرا اس کے حیران کن نتائج پر بات کرتے ہیں۔ سورۃ الطلاق میں دنیاوی انعامات کا جو وعدہ ہے کہ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بات اتنا فخر اور توانائی سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں واضح فرمایا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ خود پیدا فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ جی ہاں، جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے اللہ کی معیت یعنی اس کا خاص ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کی پشت پناہی خالق کر رہا ہو، اسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں ہرا سکتا۔ اور آخرت کے حوالے سے کیا انعامات بتائے گئے ہیں؟ آخرت میں تو متقی کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسے فرقان کی صلاحیت ملتی ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی بصیرت، اور پھر جہنم سے آزادی اور جنت الفردوس کا لازوال وعدہ۔ اگر اب ہم اس پوری تفصیلی گفتگو کو چند جامع اصولوں میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میں اس پورے مطالعے کو نہایت اختصار کے ساتھ صرف 4 الفاظ میں سمیٹوں گا: سوچ، عمل، زبان اور سنگت۔ سوچ یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، عمل یہ کہ فرض کی ادائیگی پوری ہو اور حرام سے بچیں، زبان ہمیشہ سچی ہو، اور سنگت نیک لوگوں کی ہو۔ یہ اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ اور اس عظیم سفر کے لیے ہمارے ذرائع میں ایک دعا بھی بتائی گئی ہے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت جامع دعا ہے۔ اس میں ہدایت، تقوی، کردار کی پاکیزگی اور دل کی بے نیازی مانگی گئی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا۔ بالکل صحیح۔ اس تفصیلی نشست کے اختتام پر آپ وہ کون سا آخری پیغام دینا چاہیں گے جو ذہنوں میں نقش ہو جائے؟ میں پورے یقین سے یہ کہوں گا کہ تقوی محض کسی ظالم آقا کی سزا کے ڈر کا نام نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ سے سچی محبت اور اس کے احترام کا نام ہے۔ یہ کوئی ایسی منزل نہیں جہاں پہنچ کر انسان رک جائے، بلکہ یہ ایک مسلسل اور خوبصورت سفر ہے۔ یعنی انسان کو آج ہی سے اپنی زبان اور سوچ کی نگرانی شروع کر دینی چاہیے؟ جی بالکل، یہی اس سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اس گفتگو کے بالکل آخر میں میں سننے والوں کے لیے سوچنے کا ایک نیا زاویہ چھوڑنا چاہوں گی۔ یہ محض ایک موضوع کی بات نہیں تھی، بلکہ بیداری کی کہانی تھی۔ ذرا سوچئے، اگر انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر ہمارا پورا معاشرہ، ہماری عدالتیں اور نظام تقوی پر استوار ہو جائیں، تو کیا کرپشن اور جرائم ختم کرنے کے لیے ہمیں اتنے پیچیدہ قوانین کی ضرورت رہے گی؟ کیا تنہائی میں کیا گیا ہمارا رویہ محفل کے رویے سے میل کھاتا ہے؟ کل کے سفر کی تیاری آج ہی سے شروع کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں متقی بننے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔